جناب بسم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے جناب سید احمد حسن زیدی صاحب آپ لاہور خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ نیچے رکھ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وجدت الناطہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتدان واقترہم علی مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب اللبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسکت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم المحمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقط قال تبارکہ فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان کا یہ انتظام و انصرام بارگاہ ایزدی میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ بلند آواز سے کہیے، جو مومن بیمار ہیں اس ذکر کے صدقے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادہ رزق حلال واسع عطا فرمائے۔ ایک دعا ہمارے وارث، ہمارے حقیقی ولی العصر آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ راستے کی تھکن دور ہو جائے۔ سالانہ مجلس عزا منعقد ہے بسلسلہ یادگار صدیقۃ القبریٰ محدثہ طاہرہ حورۃ الانسیہ بضعۃ الرسول جگر گوشہ رسول راضیہ مرضیہ
हौरतुल उन्सिया ताहिरा सिद्दीक़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इब्तदा में आप तक एक बात पहुंचा दूं, बहुत अच्छा लगा हज़रत अल्लामा हाफिज़ साहब की गुफ्तगू सुन के कि हमारे बुज़ुर्ग, ये मैं पहली दफ़ा आपके इलाके में आया हूँ लेकिन इत्मीनान हो गया है कि जहाँ भी ज़िक्र हुसैन है वहाँ पे फिर कोई मोहताजी नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने अपने ज़िक्र के सदक़े में इल्म के दरिया करार दिए हुए हैं। बहुत इत्मीनान हुआ, खुदा उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जहाँ उन्होंने बात को ख़त्म किया है मैं वहीं से आगाज़ कर रहा हूँ। इजाज़त है आप तमाम अहबाब की, ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देनी। मैंने सिरनामा बयान में जिस आये वाफ़ी हिदाया को तिलावत किया है वो सूरह अहज़ाब की आयत है। कलाम मजीद का 33वां सूरा और 33वीं ही उसकी आयत है, जिसमें अल्लाह अहले बैत की तहारत की बात कर रहा है। हज़रत अल्लामा ने, हाफिज़ साहब ने गुफ्तगू यहाँ रोकी कि 4 सहाबा चेहरा देखा करते थे। बस आपने मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देना। इंशाअल्लाह बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद चंद लम्हों में आप तक नतीजा आ जाएगा। 4 सहाबा चेहरा देखा करते थे। बैत तक आने के लिए इस जिक्र से मुझे जुड़ना पड़ेगा। रसूल आज़म ने कहा, या अली अंत मसलो काबा, या अली अंत मसलो काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। कैसे काबे की मिसाल है? जैसे काबा किसी के पास नहीं जाता, अली तू भी किसी के पास नहीं जा। जो हाथ उठा है सलामत रहे। या अली, या अली अंत मसलो काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। यह है बैत, एक बैत की मिसाल दी जा रही है। यानी बैत किसे कहते हैं? शुक्रिया सरकार, मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। तो बैत की गुफ्तगू है, तो बैत कहते हैं घर को। बैत समझ में आएगा तो अहले बैत समझ में आएंगे। बैत का पता चलेगा तभी तो अहले बैत का पता चलेगा। या अली, अब पहले बैत सुन लीजिए। अली की मिसाल काबे की मिसाल है। काबा है बैतुल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, काबा है बैतुल्लाह, अली की मिसाल है काबे की मिसाल। 3 मुमासलतें हैं अली में और काबे में, वो तीनों बयान करता हूं, उसके बाद अंदाजा लगाऊंगा कितनी देर गुफ्तगू करनी है। बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। रसूल आज़म ने कहा, या अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। पहली तमसील ये है, आप खुदावंद आलम आपको हज करने के लिए लेके जाए, आप जाइए हज के मौके पे देखिए, वैसे आपको अल्लाह काबे की ज़ियारत करवाए, उम्र करने के लिए जाइए तो आप देखेंगे कुछ लोग तवाफ कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हुए सिर्फ काबे को देख रहे होते हैं। यहाँ तक के सफ़र में आपके और हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ हैं वो किबला मुश्ताक बुखारी साहब हैं, जो यहाँ तक मुझे ले आए। बस सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, खुदा इनका भी साया हम पे सलामत रखे। मौला के अज़ीम अज़ादार भी हैं और मौला के अज़ीम मदह खाम भी हैं। मैं जुमला आप तक पहुँचा दूँ। कुछ लोग बैठे हुए सिर्फ काबे को देख रहे होते, किसी में जुर्रत नहीं है जाके उनसे कहे, तुम अल्लाह के घर आए हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम अल्लाह के घर आए हो, कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे? आवाज़ आएगी, तुम्हें पता नहीं है काबे को देखना भी इबादत है। यही पहली तमसील है, काबे को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत।
کعبے کو دیکھنا. یہ پہلی تمثیل ہے. دوسری تمثیل، دوسری مماثلت، رسول اعظم نے کہا یا علی تیرا دشمن حرام زادہ ہے. میں ایک منزل میں آپ تک پہنچ جاؤں گا خدا کی قسم. یا علی تیرا دشمن حرام زادہ ہے. کعبے کا دشمن بھی حرام زادہ ہے. جو کعبے کا دشمن کی اہمیت ہے وہی علی کے دشمن کی اہلیت ہے. علی کا دشمن بھی حرام زادہ، کعبے کا دشمن بھی حرام زادہ. اب یہاں فیصلہ ہو جائے گا تیسری بات پہ کہ علی میں اور کعبے میں کیا مماثلت ہے. جب اللہ کی توجہ کیجئے گا، جب اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا، کب؟ یمن کا بادشاہ جب آیا جسے ابرہہ کہتے ہیں، وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں والا لشکر. اور اس ہاتھیوں والے لشکر کو دیکھ کے عرب ڈر گئے، کیونکہ عرب نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. جب انہوں نے ہاتھی دیکھا تو وہ ڈر گئے. جب ڈرے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو بھیجا. بخاری صاحب، حضرت عبد المطلب کو بھیجا تو ہاتھیوں کا جو سردار تھا جس کا نام محمود ہے، اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھ کے اپنے سر کو زمین پہ جھکا دیا. ہاتھی ہے لیکن اجداد پیغمبر کا احترام جانتا ہے. کنکریاں لے کے آئے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور انہیں ہاتھیوں سمیت بھوسے کی مانند کر دیا. بھوسے کی مانند کر دیا. انہی ابابیلوں میں سے ایک ابابیل واپس پلٹ گیا جسے اللہ نے واپس بلا لیا. پتہ نہیں مشیت کے ارادے میں کیا تھا. وہ تو جب کھلا جب 10 ہجری کو رسول نے آخری حج کیا، 11 ہجری میں رسول نے آخری حج کیا، اور آخری حج کرنے کے بعد رسول واپس پلٹے تو قرآن نے آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے میرے حبیب کار رسالت انجام دو جس کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے. اگر تم نے وہ نہ کیا تو پھر کچھ نہیں کیا. اگر تم نے وہ نہ کیا تو پھر کچھ نہیں کیا. کار رسالت، پروردگار نماز کا بتایا یہ کار رسالت نہیں تھا، روزے کا بتایا یہ کار رسالت نہیں تھا، حج کا بتایا یہ کار رسالت نہیں تھا، زکوٰۃ کا بتایا یہ کار رسالت نہیں تھا. آوازیں نہیں، جو کار رسالت ہے وہ اب کرنا ہے. مقام غدیر پہ رسول کو روک لیا گیا اور رسالت کے قدم رکے تو رسول نے آگے والوں سے کہا واپس پلٹ کے آؤ. پیچھے والوں کا انتظار کیا. اس چوک میں جمع کر کے جہاں سے 4 طرف راستے جا رہے تھے، نبی نے اونٹوں کے پلان اتروا کے ممبر بنایا، اور ممبر بنا کے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا دیکھو دیکھو. توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کا استقبال کیسے کریں گے. بسط کا محمد و اہل بیت محمد. نبی نے کہا جی میں نے تمہیں آدم کا بتایا، تم نے آدم کا دیکھا نہیں مان لیا. میں نے تمہیں نوح کا بتایا، تم نے دیکھا نہیں مان لیا. میں نے تمہیں ابراہیم کا بتایا، دیکھا نہیں مان لیا. میں نے موسیٰ کا بتایا، دیکھا نہیں مان لیا. میں نے تمہیں عیسیٰ کا بتایا، تم نے دیکھا نہیں مان لیا. آؤ جو تمہیں بتایا تھا وہ دکھانے لگا ہو. جس نے آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، موسیٰ کو دیکھنا. موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے. 23 متفق علیہ گفتگو کرنے کا قائل ہوں. علماء تشیع بھی اس بات کے قائل، جس مرضی کتاب میں حدیث کی اٹھا کے دیکھیے، 23 انبیاء کی صفات علی کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. 23 انبیاء کی صفات علی کے چہرے سے ظاہر ہوتی. جس نے آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے. جو بتایا تھا وہ نبی دکھا رہا تھا. اور اس کے بعد کہا اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. میں نے آپ کو غدیر تو سنانی نہیں تھی، لیکن روکا اس لیے تھا کہ وہ جو ابابیل واپس پلٹا تھا وہ آج کے لیے ہی تو پلٹا تھا. اتنے میں اس کی کمبختی آ گئی.
وہ نامراد اٹھ بیٹھا جو ولایت علی کا پہلا دشمن ظاہری طور پہ ولایت علی کا پہلا دشمن تھا. اجازت ہے کچھ دیر گفتگو کریں؟ ولایت علی کا پہلا ظاہری دشمن تھا. منافقت میں بہت باتیں ہو رہی تھی لیکن کسی کے کہنے پہ اکسائے میں آ گیا. کسی نے کہا تو پوچھ. بات آپ کو صاف واضح کر دوں, کسی کے بھی کہنے میں آ کے علی کے بارے میں نہیں پوچھنا. کسی کے بھی کہنے میں آ کے علی کے بارے میں نہیں پوچھنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے جب ماں دے دیتی ہے علی ولی اللہ تو پھر کسی سے پوچھا نہیں جاتا. ہاں, جس کو ماں سے نہ ملا ہو وہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے. جس کو ولایت علی ماں سے نہ ملی ہو. اب جملہ سنیے گا. وہ واپس پلٹا پرندہ. کیوں پلٹا؟ جملہ سنیے گا. اس نے آگے بڑھ کے کہا اونٹ پہ سوار ہو کے. اچھا آج دن بھی آ گیا ہے اونٹ کا تو سن لیجئے 10 جمادی الثانی ہے. جسے معلوم ہے, نہیں معلوم تو تاریخ جا کے پڑھیے کہ آج کی تاریخ کیا ہوا تھا. اونٹ کا ذکر آیا ہے تو کسی اونٹ والے کی بات ہے. اونٹ پہ سوار ہو کے علی کا دشمن آ گیا. اونٹ پہ سوار ہو کے علی کا دشمن آ گیا. یہ روایت وہیں سے پڑھی ہے. اب جب بھی کہیں کسی کو بھی اونٹ پہ بیٹھ کے علی سے لڑتا ہوا دیکھو, میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. تو ایسے میں اس نے آگے بڑھ کے مصطفیٰ اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جرت دیکھیے علی کی دشمنی میں. اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اگر اپنی طرف سے کہا ہے تو تم پہ عذاب آئے. جو کائنات کو عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر تم پہ عذاب آئے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آئے. بس جیسے ہی کہا نا اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آئے. وہ جو میں جہاں رکا ہوں وہیں واپس آ رہا ہوں. وہ جو کعبے کے دشمنوں کے لیے اللہ نے عذاب مقرر کیا تھا وہی ابابیل واپس کنکر لے کے آیا اور اس نے آ کے حارث ابن نعمان فہری کے سر پہ چھوڑا. سر سے گزرتا ہوا اونٹ کے شکم کو چاک کر کے بھوسے کی مانند کر گیا. اللہ نے توجہ, اللہ نے بتایا جو دشمن جو عذاب کعبے کے دشمن کے لیے ہے وہی مولود کعبہ کے دشمن کے لیے. جو عذاب کعبے کے دشمن کے لیے ہے وہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن کے لیے ہے. ہاتھ جوڑ کے یہی فیصلہ ہو جائے گا خدا کی قسم. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد کے مجھے کتنی دیر اور آگے گفتگو کرنی ہے. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد جملہ آپ کو ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. کیا کہا یہ کہ جو عذاب کعبے کے دشمن کے لیے وہی مولود کعبہ کے دشمن کے لیے. اب آگے بڑھ کے بات سمجھنے والی. پروردگار گستاخی حارث نے کی تھی. اونٹ کا کیا قصور تھا؟ اونٹ پہ کیوں عذاب آیا؟ جملہ تو یہی ہے. جسے اردو سمجھ آ رہی ہے وہ میرے جملے کی تائید ضرور کرے گا. پروردگار اونٹ کا کیا قصور تھا؟ آواز آئے گی اس نے ولایت علی کے دشمن کا وزن اٹھایا ہوا تھا. اب پتا چلا صرف ولایت علی کی دشمنی ہی نہیں, جو سہارا بھی دے گا اس میں بھی عذاب. جو سہارا بھی دے گا اس میں بھی عذاب آئے گا. تو اتنی تمہید کے بعد اب میں اس بیعت تو سمجھ میں آیا نا. اب اہل بیت تک چلو. 2 ہی گھر ہیں جن کی تعظیم خدا نے سکھائی ہے.
रसूल ने करके दिखाया। जब तक मक्के में रहे, हिजरत से पहले पहले रसूल का तरीका ये था, बुखारी साहब, रसूल का तरीका और शिआर ये था, जब घर से कहीं बाहर मक्के से जाते थे तो सबसे मिलने के बाद सबसे आखिर में काबे की ज़ियारत करते थे। काबे की ज़ियारत करके मक्के से बाहर जाते थे, और जब मक्के में दाखिल होते थे सबसे पहले काबे की ज़ियारत करके फिर किसी से मिलते थे। हिजरत के बाद काबा रह गया मक्के, हिजरत के बाद काबा रह गया मक्के, और जब काबा रह गया मक्के, रसूल आ गए मदीने, तो अब क्या हो, अब रसूल ने बताया, तारीख मुत्तफ़िक़ कायल है, बात करने का कायल हूँ, मैंने पहले आपको बताया, उलमाए तसन्नुन ने लिखा, 73 फ़िरक़ों के उलमा ने लिखा कि रसूल का तरीका और शिआर ये था कि मदीने में सबसे मिलने के बाद सबसे आखिर में ज़हरा के दरवाजे पे जाते थे और ज़हरा को सलाम करके फिर मदीने से जाते थे, और जब मदीने में दाखिल होते थे तो सबसे पहले ज़हरा के दरवाजे पे आते थे, सलाम करने के बाद फिर किसी से मिलते थे। तो पता चल गया ना, फैसला हो गया ना, जैसी मक्के में काबे की अहमियत थी, मदीने में ज़हरा के घर की है। मदीने में ज़हरा के घर की अहमियत थी। 6 महीने तक मुसलसल रसूल ज़हरा के दरवाजे को थाम के कहते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसे नहीं, ऐसे तो कि जाकिर साहब तशरीफ़ ले आए, काज़मी साहब तशरीफ़ ले आए, मैं छोड़ के भी जा सकता हूँ, मेरा आने का सबब भी पूरा हो गया। अगर आप ऐसी खुली खुली सलवात पढ़ेंगे तो फिर कैसे तकरीर होगी। शानदार सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं यहाँ अब रुक के अहले बैत, अब ये आयत जब उतरी है, 2 मौके हैं जहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आयत उतरी। एक मौका मुबाहले का कि जब बताया कि अहले बैत को लेके जाना है, तब इस आयत का तसलसल है। दूसरा मौका हदीस किस्सा है। इतनी तमहीद के बाद एक जुमले के बाद में बैत मैंने इसलिए मौजू रखा है क्योंकि जिस बैत का तज़किरा कर रहा हो, चाहे काबे वाला हो या ज़हरा का, दोनों में अली रहता है। नहीं समझे बात, खुदा की कसम, दोनों में अली रहता। अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना था, ना आदम ना कोई और। हदीस यहां पूरी होती है, ना आदम ना कोई और। अली ना होते तो फातिमा ज़हरा का कोई कुफो ना था, शहजादी आलिमियान का कोई कुफो ना था। देखा, जितने आपने सुन लिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जुहात पे। रसूल ज़हरा के घर में दाखिल हुए तो बेटी ने चेहरा देखा, चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। रसूल आज़म ने कहा बेटी से, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़न, ज़हरा मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। अरबी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए इस जिस्म के लिए, बदन, जिस्म और जस्द। 3 मानी अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किए? जब तीनों का मतलब एक है तो यकीनन मतलब एक नहीं है। अल्लाह के यहां कभी अबस कलाम नहीं होता। 3 लफ्ज रख के बताया है कि तीनों का मकसद अलग अलग है। रसूल ने यह नहीं कहा इन्नी अजदो फी जिस्मी ज़ौफ़न, रसूल ने कहा इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़न।
فرق ہونا چاہیے نا، فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ کی حیرانی اور پریشانی ابھی دور ہو جائے گی۔ جسم کہتے ہیں سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کو، بدن کے، توجہ کیجئے گا جملہ بہت کام کا ہے، شاید میری محنت سوارت ہو جائے اس جملے پہ۔ بدن کہتے ہیں جس میں سر شامل نہ ہو۔ رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ضعفن، میرے بدن میں ضعف ہے، جسم میں ضعف نہیں ہے۔ جسم میں کیوں ضعف نہیں ہے؟ کیونکہ جسم میں دماغ ہوتا ہے، اور جس کے دماغ پہ ضعف ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جس کے دماغ میں ضعف ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، جملہ بدل کے کہہ دوں، رسول اعظم نے کہا یا علی تیری مجھ سے مثال ایسے ہے جیسے سر کی بدن سے ہوتی ہے۔ اب جملہ لے لو کام کا، خدا کی قسم، جس کا سر علی ہو اس کو بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ اسے بخار میں ہذیان کیسے؟ انی اجدو فی بدنی ضعفن فقلت له اعوذ باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، زہرا مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ نے چادر اڑا دی۔ حدیث قصہ کی اس وقت شرح نہیں کرنی، مجھے اہل بیت تک پہنچ رہا ہے۔ بس جیسے ہی پنجتن اس چادر کے درمیان جمع ہوئے، چادر کے نیچے جمع ہوئے، تو رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی لحمہم لمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا پروردگار بس یہی ہے میرے اہل بیت، بس یہی ہے میرے اہل بیت جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا لہو میرا لہو ہے، جن کا جسم میرا جسم ہے۔ پروردگار تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، تو ان سے دشمنی رکھنا جو ان سے دشمنی رکھے۔ پروردگار میں بھی اسی سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا۔ 87 غزوات تھے نبی کے، 87 غزووں میں نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، کیوں؟ رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ وہ رحمت للعالمین کہہ رہا ہے جو زہرا سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو زہرا سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ رسول کہہ رہے ہیں 87 غزوات میں کفار سے نہ لڑنے والا نبی کہہ رہا ہے جو زہرا سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اور اس کے بعد وہاں عرش پہ ملائے اعلیٰ پہ اللہ نے آواز دی، تقریر منزل سے قریب ہو رہی ہے، اللہ نے آواز دی، بخاری صاحب دعا فرمائیے گا۔ عرش پہ اللہ نے کہا یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الغطاء۔ اے میرے ملائکہ، اے سماوات پہ رہنے والو، میں کچھ نہ بناتا، زمین نہ بناتا، چاند نہ بناتا، دریا نہ بہاتا، میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میرے ارادے میں اور میں ان سے محبت نہ کرتا جو چادر کے نیچے ہے، اگر میں ان سے محبت نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ دریا بہاتا، نہ کہکشاں جلاتا، نہ ستاروں کو جگمگاتا، نہ روشنائی پیدا کرتا، نہ روشنی کو چلاتا۔ پروردگار نے بتایا یہ ہے تو سب ہے، یہ ہے تو سب ہے، سنت الہی کا طریقہ۔ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں سید ہو کے میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ پروردگار عالم آپ تمام احباب کا سایہ میرے سروں پہ سلامت رکھے۔ جملہ سنیے گا، بسط کہ محمد اہل بیت محمد، سنت الہی اور طریقہ الہی یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کرو تو اس کے لیے کچھ بناؤ۔ اللہ نے اہل بیت سے محبت کی تو سورج بنایا، چاند بنایا، روشنی بنائی، زمین بچھائی، فلک بچھائے، آسمان بنایا۔ سن لیا آپ نے، اللہ تو قدیر تھا، تو نے چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، روشنائی پھیلا دی، تو نے ستارے بنا دیے۔ ان کی محبت میں ہم کیا کرتے؟ ہم سے جتنا ہو پڑا ہم نے کیا۔ ہم نے حسین سے محبت کی تو علم بنایا، ہم نے حسین سے محبت کی تو ذوالجلال بنایا، ہم نے حسین سے محبت کی تو تازیہ بنا۔
یہ محبت ہے، یہ محبت ہے جو ہم شاعر حسینی ادا کر رہے ہیں۔ وہ عرش پہ رہنے والے، اللہ نے کہا میں نے سب کچھ ان کے لیے بنایا، ملائکہ جان لو، وہ عرش پہ رہنے والا جو روز رسول پہ وحی لے کے آتا ہے، اس نے پوچھا پروردگار یا رب ومن تحت الکسا، جسے سمجھ میں آئے وہ بات ضرور بولے گا، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ پنجے تن ایک جگہ جمع ہوئے تو جبریل جیسے کو پوچھنا پڑا پروردگار کون ہے؟ ابھی آپ کی مشکل حل ہو جائے گی مشکل کشا کے صدقے میں۔ ہاتھ جوڑ کے جبریل سے نہ پوچھیں ایک سوال، جبریل وہی نبی ہیں جن پہ تم وحی لے کے اترتے ہو، جملے ہی ہیں خطیب کے پاس تو، جبریل وہی نبی ہے جس پہ تم وحی لے کے اترتے ہو، وہی علی ہیں جن کے تم شاگرد ہو، وہی حسنین ہیں جن کا تم جھولا جھلاتے ہو، وہی زہرا ہیں جن کی تم چکی چلاتے ہو، اب پہچان کیوں نہیں رہے؟ کہا جب آتا ہوں تو الگ الگ نور ہوتا ہے، ایک جگہ نور ہو جائے تو جبریل جیسا ملک نہیں دیکھ سکتا، آدم کے نالائق بیٹے کیسے دیکھے؟ ایک جگہ چادر کے نیچے نور تھا، جبریل کو پوچھنا پڑ گیا پروردگار کون ہے؟ اللہ نے کہا یہی ہے اہل بیت، ان کا خیال رکھنا۔ لحم و قلمی ہے، اجازت تقریر مکمل کر، لحم و قلمی دم و قدمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا لہو میرا لہو۔ چھٹے امام امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ، ہاتھ میں رسول کا عصا، بہت دیر رک سکتا ہوں لیکن زحمت نہیں بننا چاہتا، بوجھ نہیں بننا چاہتا، اس جگہ بہت دیر طویل گفتگو کر سکتا ہوں، بس صدقہ محمد اہل بیت محمد۔ امام صادق نے ہاتھ میں رسول کا عصا لیا ہوا تھا، چھٹے امام نے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے مولا سے کہا، چھٹے امام سے کہا کہ فرزند رسول، نام مجھے پتا ہے کس نے کہا، بس آپ سن لیجئے۔ ایک تھا جس نے چھٹے امام سے کہا، فرزند رسول ابھی تو آپ جوان ہیں، کیا بزرگ ہو گئے ہیں جو ہاتھ میں عصا لیا ہوا؟ امام نے کہا میں نے، یہ عصا عام عصا نہیں ہے، یہ رسول کا عصا ہے، میں نے برکت کے لیے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے۔ بس جیسے ہی کہا نا برکت کے لیے ہاتھ میں تھا، اب مجھے نہیں پتا یہاں کون مجلس سننے کے لیے آیا اور کون ذاکر کو سننے کے لیے آیا ہے، خدا کی قسم ذکر سننے والوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کے مقدر کا جملہ تھا اس لیے اس منزل تک آ گیا ہو۔ آگے بڑھ کے اس نے جلدی سے چاہا کہ عصائے رسول کو بوسا دے، یعنی عصائے رسول کو چوم لے، امام نے عصا سائیڈ پہ کر لیا۔ مولا کی قسم توقع سے زیادہ بول پڑے ہو لیکن جملہ سنیے گا، امام نے عصا سائیڈ پہ کیا، اس نے کہا مولا فرزند رسول چاہتا ہوں کہ رسول کے عصا کو بوسا دوں، متبرک عصا ہے، رسول کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ امام نے کہا کیا احمقوں والی بات کر رہا ہے، لکڑی کا عصا یاد ہے، یہ گوشت رسول کا گوشت ہے۔ لکڑی کا عصا یاد ہے، یہ لہو رسول کا رسول کا لہو ہے، یہ گوشت رسول کا گوشت ہے۔ یہاں بوسا دے، رسول اعظم کا لہو ہے، رسول اعظم کا گوشت ہے، انہی کے لیے کہا لحم و قلمی دم و قدمی۔ اب بات دم پہ آ گئی ہے تو تقریر یہیں تمام کر دوں، خون پہ بات آئی ہے تو۔ ایک شخص بزم رسالت میں پہنچا، تقریر تمام ہو گئی، ایک واقعہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، سیدہ کی مجلس میں آئے ہو، زہرا کے حق پہ گفتگو نہ کی تو کیا کیا؟ اس نے آگے رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب دیا، اس نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ میرا بیٹا
مجھ پہ جرت کرتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ نبیوں کا سلطان نبی رسول اعظم نے کہا حرام زادہ ہے، رسول اعظم نے کہا حرام زادہ، اور بھی عرب جلال تلوار نکال کے گھر پہنچا، زوجہ کے گردن پہ تلوار کو رکھے گا، تو نے ممبر پہ ہوں، اس سے زیادہ احتیاط سے نہیں پڑھ سکتا، تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے؟ اس نے کہا کس نے بتایا؟ کہا رسول اعظم نے۔ کہا اسی رسول کی قسم میں نے تیرے امر میں خیانت نہیں کی۔ اس نے زوجہ کا ہاتھ تھاما، رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے کہا میرا بیٹا حرام زادہ، اس نے آپ کی قسم کھائی ہے۔ رسول مسکرائے، مسکرا کے کہا جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا، فیصلہ ہو گیا ہے یہاں پہ خدا کی قسم۔ رسول نے کہا جو میں نے کہا وہ تو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا اور میں نہیں سمجھا؟ یعنی یہاں ایک بات تو رسول نے واضح کہہ دی کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، سمجھنے کے لیے یا علی ہونا چاہیے یا زہرا ہونا چاہیے۔ رسول نے ایک بات واضح کر دی، یا رسول اللہ میں کیا نہیں سمجھا؟ رسول نے کہا ایک دن تو بازار میں سے گزر رہا تھا بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تقریر تمام ہو گئی، تو ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، خانچہ فروش یہ جو چھابڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے، وہ کھجور کی چھابڑی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو نے کھجور کا دانہ اٹھایا، وہ کھا لیا، لہو پہ رکا ہوں، وہ تو نے کھا لیا، جب تو نے وہ دانہ کھایا تو وہ غذا تیرا لہو بنی، اس لہو کی وجہ سے یہ تیرا بیٹا ہوا، نہ تو نے مالک کو اس کھجور کی قیمت دی، نہ تو جملہ آگے ہے بہت کام کا، نہ تو نے کھجور کی قیمت ادا کی، نہ مالک کو راضی کیا، اس غذا کی وجہ سے یہ تیرا بیٹا حرام زادہ ہو گیا۔ اب میں جملہ کہنا جو مشتاق بخاری صاحب کا باغ ہو، وہ باغ میں کھا جاؤں، کھجور بھی نہیں، باغ ایک کھجور کھا لو، توجہ کیجئے گا، ایک کھجور کھا لو تو اولاد حرام زادی ہوتی ہے، پورا باغ کھا جاؤ گے تو کیا ہو؟ ایک کھجور کا اثر یہ ہے، اور لہو ان کا لہو یہ ہے، رسول اعظم کا لہو یہ ہے کہ جس خاک پہ پڑ جائے اسے خاک شفا بنا دیتا۔ ہو گئی مجلس، اسے خاک شفا بنا دیتا ہے۔ مولا نے چاہا تو پھر ملاقات باقی، ذکر باقی۔ جی 1 فروری انشاءاللہ حاضر ہوں گے، مجلس اعزاز سے خطاب کریں گے، میرے علاوہ ملک کے اور بھی نامور ذاکرین عظام خطاب فرمائیں گے، حماد اہل بیت عقیل محسن نقوی صاحب، ذاکر کامران عباس بی اے صاحب بھی، تمام احباب سے شرکت کی استدعا ہے۔ لہو ایسا لہو کہ جس خاک پہ گر جائے اسے خاک شفا بنا دے۔ کائنات میں شہادت نہیں پڑھنی، میرے بھائی ہیں برادر بڑے، وہ پڑھیں گے شہادت، آپ کو زہرا کا ذکر سنائیں گے، لیکن چاہتا ہوں شہادت وہ پڑھیں، وصیتیں میں سناتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے زہرا نے کیا کیا وصیتیں کی۔ رسول کے گزر جانے کے بعد زہرا نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، تیاری کر لو، ایک جملہ آپ کی اور میری آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ مرثیہ پڑھا ہے زہرا نے، صبت علی مصائب لو النہار، بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پہ وہ غم ٹوٹے
اگر دنوں پہ پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زینب کی قید، پتھروں کی بارش، کون کون سا ظلم نہیں ہوا، لیکن زہرا کی بیٹی نے یہ مرثیہ نہیں پڑھا۔ رسول کے گزر جانے کے بعد 75 سے 95 دن کی روایت ملتی ہے، یا 75 دن جی ہیں یا 95 دن زہرا زندہ رہی ہے۔ ان 95 دنوں میں زہرا پہ پتہ نہیں کون سی مصیبت ٹوٹی ہے کہ زہرا کو کہنا پڑا بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی میں وہ ظلم ہوئے ہیں، اگر سیاہ دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزو جملہ سنو گے، مقتل کہتا ہے جب زہرا روتی تھی تو عالم یہ ہوتا تھا کہ مدینے پہ سناٹا چھا جاتا تھا۔ لوگ آ کے علی سے کہتے تھے یا علی زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں کیا کسی بیٹی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے؟ جملہ سنو گے، فقط کائنات میں 2 ہی بیٹیاں ہیں جن کے لیے لوگوں نے یہ کہا ہے یا رات کو رویا کرے یا دن میں رویا کرے۔ ایک دادی ہے جسے مدینے میں کہا گیا، ایک پوتی ہے جسے شام میں کہا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرا کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب بھی ہماری مصیبت پہ رونا، چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھی ماں روتی ہے، ایسے رونا جیسے ہماری جدہ ہمارے دادا حسین کو روتی ہے۔ جملہ سنو گے، ہر مجلس میں حسین کی ماں اپنا رومال لے کے آتی ہے اور اشکوں کا نذرانہ لینے کے لیے ہر مومن کے سامنے جاتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا، ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا؟ لیکن عزیزو آج فاطمہ زہرا کی مجلس ہے، یقیناً حسین آئے ہوں گے۔ ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا؟ ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا؟ جملہ سنو گے، علی نے بقی میں ایک بیت الحزن بنایا، تاریخ کا پہلا امام باڑا جس میں زہرا جا کے اپنے بابا کو روتی تھی۔ دن میں جاتی تھی حسن و حسین کو ساتھ لے کے، سارا دن باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی باپ کو روتی تھی لیکن کوئی تماچا مارنے تو نہیں آتا تھا، کوئی تازیانہ مارنے تو نہیں آتا تھا۔ ہائے سکینہ جب باپ کو روئی، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تماچا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے سیدہ کے غم میں رونے والوں۔ عزیزو مقتل کہتا ہے مجھے کچھ وصیتوں تک آنا ہے۔ مقتل کہتا ہے ایک دن دیکھا علی نے، علی زہرا کو صفیہ کہہ کے بلاتے تھے، میں نے مقتل میں بہت تلاش کیا، علی نے دیکھا آج زہرا کی طبیعت کچھ بحال ہے، گھر میں سب کام امور خانہ داری انجام دینے کے بعد علی نے ایک دفعہ بچوں کی طرف دیکھا، حسن و حسین کو زہرا نے لباس تبدیل کروائے اور تبدیل کروانے کے بعد کہا جاؤ قبر مصطفیٰ پہ جاؤ اور ماں کی صحت کے لیے دعا کرو۔ بچے قبر مصطفیٰ پہ گئے، علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہنے لگے صفیہ آج کچھ طبیعت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ مقتل کہتا ہے زہرا نے کہا ہاں یا علی، رات کو بابا خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے زہرا اب دکھ بڑھ گئے ہیں بیٹا، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ عجیب مقدر ہے دادی اور پوتی کا، مدینے میں فاطمہ کو لینے کے لیے رسول آئے، قید خانے میں سکینہ کو لینے حسین۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ فاطمہ زہرا نے آواز دی یا علی یہ میں نے نام تحریر کر دیے ہیں، 7 ہاشمی نام ہے، 7 غیر ہاشمی نام ہے، ان کے علاوہ زہرا کے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ یا علی میں نے اسما سے تابوت بنوایا ہے، میرا جنازہ اس تابوت میں اٹھانا۔ یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی جب میرا تابوت اٹھے، کسی نامحرم کی نگاہ میرے جسد پہ پڑے، میں ہاتھ باندھ
کے گنگا زہرا آپ کے پردے کا یہ تمام ہائے زینب کبریٰ کبھی شرابی کا دربار کبھی پتھروں کی بات کبھی پتھروں کی بات رو لو صحرا کے غم میں رونے والو تیسری وصیت کی یا علی حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں زینب بہت چھوٹی ہے خدا کی قسم اگر کسی کے بچے چھوٹے ہو باپ مر جائے نا تو ماں سنبھال لیتی ہے دعا کرو کسی کے بچپنے میں اس کی ماں دنیا سے نہ جائے عجیب مقدر ہے زینب کا ارے چھوٹے سے سن میں ماں کا داغ سہا جب ماں دنیا سے گئی جنازہ تیار ہو گیا جنازہ تیار ایک جملہ جس کے لیے ساری محنت کی جنازہ تیار ہوا علی نے بچوں کو بلایا بلا کے کہا میرے بچوں آؤ ماں سے مل لو آخری دیدار کر لو حسن و حسین کی طرف دیکھا زینب و کلثوم کی طرف دیکھا بچے دوڑتے ہوئے آئے ماں کے قریب ماں کے جسم اتھر سے لپٹ گئے روتے جاتے تھے علی دلاسا دیتے جاتے تھے علی نے اچانک سے دیکھا ایک بچہ علی کا چھوٹا بیٹا حسین ایک دیوار سے لگا رو رہا ہے علی نے کہا حسین ماں سے ملنے نہیں آؤ گے بیٹا آواز آئی بابا اماں کا طریقہ تھا مجھے نہیں پتا آپ اس جملے پہ کتنا گریا کریں گے صاحبان اولاد حسین نے کہا بابا اماں کا طریقہ تھا جب ماں بلاتی تھی باہیں پھیلا کے بلاتی تھی ماں بلائے تو حسین آئے بندے کفن چاک ہوئے فاطمہ زہرا کی آواز آئی آجا میرے کربلا کے پیاسے حسین ماں سے لپٹ گئے سر پہ ماتم کرنا جملہ کہتا ہوں عزیزو نہ جانے کیا باتیں ہوئی ماں بیٹے میں اللہ کا فرشتہ آیا یا علی بیٹے کو ماں سے جدا کرو میری حوروں کے بال کھل گئے ہیں ملائکہ نے تاج پھینک دیے ہیں مقتل کہتا ہے علی نے بیٹے کو جدا کیا ایک وعدہ تھا ماں کا اور بیٹے کا کہ آج ماں نے بلایا ہے سن 61 ہجری سوا نیزے پہ سورج ہوگا قاتل خنجر لے کے بڑھے گا حسین ماں پکارے گی بیٹا آواز دینا ہے قاتل کہتے ہیں میں خنجر لے کے آگے بڑھا میں نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین کے لب ہل رہے تھے میں نے کان قریب کیے آواز آ رہی تھی اماں اماں